अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम नैयर है और मैं लाई हूँ आपके लिए तमाशा सीज़न 2 का रिव्यू। आज हम डे 12 का रिव्यू करेंगे, मगर इससे पहले कि हम रिव्यू की तरफ चलें, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दें। बहुत शुक्रिया। चलें तब हम अपने रिव्यू की तरफ बढ़ते हैं। और जैसे कि हर एपिसोड जो स्टार्ट होती है वो मॉर्निंग सॉन्ग से होती है। बॉयज़ को और गर्ल्स को अपने अपने रूम में सोता हुआ दिखाया जाता है। फिर सॉन्ग पे सब उठते हैं और आज बहुत ही धूम धड़के वाला जोशीला एक गाना लगा था तेरा 24/7, जिसमें बहुत ही झूम झूम के जुनैद, अली और दानिश ने डांस किया। और अक्सर यही लोग जो हैं, सबसे आगे कि जुनैद होता है, उसके साथ जो है वो कोई ना कोई मिल जाता है, कभी दानिश, कभी अली, कभी फैज़ान और कभी कभी हैडी भी। तो लड़कों के रूम में खूब रौनक लगती है। बहरहाल लड़कियां जो है वो हल्का फुल्का थोड़ा सा शेक करते हुए, म्यूज़िक एंजॉय करते हुए उठती हैं और हर कोई अपने अपने बेड्स बनाने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जी नताशा, मिशेल, राना ये बैठे हैं किचन में और रूबा भी हैं। वो रूबा से कहते हैं कि नताशा कहती है कि किचन का क्या हाल है, वहाँ पे कुछ गंदे कप्स वगैरह और रात के बचे हुए बर्तन भरे हुए थे जो धुले नहीं थे। तो नताशा अपने आप को थोड़ा सा और आगे जाते हुए शिकायती लहजे में कहती है कि चाय जिसने भी पी है, अव्वल तो उन लोगों को धोना चाहिए था, चाहे वो लड़के ही हैं, क्योंकि नेहा जो है उसकी ड्यूटी थी रात के बर्तनों की, तो वो तो बेचारी अपने हिस्से के बर्तन वक्त पे धो के चली गई थी। अब अगर उसके बाद किसी ने किचन यूज़ किया है, बर्तन गंदे किए हैं या जो भी काम खाना पीना हुआ है, उनको चाहिए था कि वो अपने काम खुद सबमिट करते। तो रूबा इस चीज़ को रियलाइज़ करती है और कहती है हाँ ठीक कह रहे हो, आज से मैं इसका ध्यान रखूँगी। और फिर वो जो जमा हुए हुए एक्स्ट्रा बर्तन थे, जिनको ना मॉर्निंग वाले एक्सेप्ट करते हैं और ना रात वाले, वो उसने एडी से रिक्वेस्ट की कि क्या आप ये धो देंगे। और एडी की जो है वो थोड़ी सी इतनी अच्छी वो चल रही है रूबा के साथ, इक्वेशन कहना चाहिए, या मतलब एज अ वज़ीर वो उसको बहुत रिस्पेक्ट दे रहा है। और उसने कहा था आप कुछ कभी भी कोई मसला हो, मैं आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो उसने फ़ौरन यस बोला और बर्तन धोना शुरू कर दिया। और वो गेम के दौरान भी अक्सर यही करता है, कहता है कि जो वज़ीर बोल रहा है बस वो लास्ट बात है, वज़ीर ने कह दिया तो ये चीज़ अब इसके आगे आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। तो ये उसके एक जेस्चर है अच्छा जो उसने शो किया, और उसने बर्तन धोना शुरू कर दिया। उसके बाद नेहा जो है वो नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि इसके बिला वजह जो है वो रूबा से बहस करी थी कि मैं बर्तन नहीं धो सकती, दो वक्त के मैंने रात को धोए हैं। तो रूबा ने कहा आपको नज़र नहीं आ रहा, ये बर्तन तो ऐड ही धो रहे हैं, आप तो धो ही नहीं रही हैं, आपको दोपहर के और रात के वही एक्स्ट्रा बर्तन करने हैं जो आपके ज़िम्मे। तो फिर उसने कहा नहीं मैं तो अभी नाश्ता के पराठे भी कर रही हूँ, बेल रही हूँ, तो मुझे एक ही वक्त के बर्तन। तो उसने कहा नहीं, तो ये बहुत ही कम हैं, आप सिर्फ पराठे बेल रही हैं, उसके साथ एक एक्स्ट्रा बर्तन आप धोएंगी, बाकी सब तो अपने बर्तन खुद धो रहे हैं, तो आप दोनों वक्त के एक्स्ट्रा बर्तन धोएंगी। इस बात पे नेहा ने काफ़ी ज़्यादा बहस की। और इस पूरे एपिसोड में आप लोग देखिएगा कि जी नेहा को आदत है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहस करने की, और एक नेहा को आदत है, एक ज़ैनब को आदत है। ये दोनों जो हैं अपनी बात से हटती ही नहीं हैं, ये अपनी अक्ल से चलती हैं। इनकी अक्ल में जो बात समा जाए वो इनको सही लगती है, किसी की बात इनकी समझ में नहीं आती। और कितनी देर रूबा के साथ बहस करने के बाद आखिर उसको चुप होना पड़ा। रूबा ने कहा आप मुझे मत बताएं कि क्या है क्या नहीं, क्या होता है, क्या करना है, मैं आपको बता रही हूँ, मैं वज़ीर हूँ, आपको मेरी सुननी है, मुझे आपकी नहीं सुननी। बहरहाल ये किस्सा तमाम हुआ किसी तरह से। फिर मेकअप रूम दिखाते हैं जहाँ पे मिशेल, फैज़ान, अली, उमर और जुनैद हैं, और ये लोग जो हैं वो वही बात डिस्कस कर रहे थे कि नेहा जो है वो किसी की बात नहीं सुनती है और अपनी बहुत चलाती है। और बहरहाल फिर उसके बाद लोग ये भी डिस्कस करने लगे कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि उमर जो है वो अपना गेम क्यों नहीं खेल रहा, उमर जो है वो इन्फ्लुएंस क्यों हो रहा है, उसको तो ज़ैनब जो कहती है वो उसके आगे चल पड़ता है, मतलब अपनी अक्ल यूज़ नहीं कर रहा, वो ज़ैनब का गेम खेल रहा है। ज़ैनब अपने दिमाग से जो गेम उससे खिलवाना चाह रही है वो खेल रहा है, वो अपने ब्रेन्स यूज़ ही नहीं कर रहा। तो फैज़ान ने कहा कि सबसे पहले मुझे यही लगा था कि
جب اس نے میرا فیصلہ جو ہے وہ مجھے پہلے سیف کیا اور اس کے بعد مجھے انسیف کر دیا، تو اس وقت مجھے لگا کہ یہ لڑکا جو ہے بالکل اپنی عقل استعمال نہیں کر رہا۔ پھر نیکسٹ سین دکھاتے ہیں کہ نتاشا ایڈی کی کلاس لے رہی تھی، ڈائننگ ٹیبل پہ یہ لوگ بیٹھے تھے، اور کہتی ہے کہ جی آپ نے جو ہے اپنے دوست کی کمر پہ خنجر مارا، یعنی کہ وہ جو اروبا کو تھوڑی سی وہ دیتا ہے امپورٹنس کہنا چاہیے، یا پھر اس کی بات مان لیتا ہے، اس کے اوپر نتاشا اس کو ذرا ٹیز کر رہی تھی کہ آپ جو ہے مجھے جو ہے ایک سائڈ لائن کر دیا آپ نے، اور آپ نے نئے دوست بنا لیے ہیں۔ پھر میک اپ روم دکھاتے ہیں، اور جس میں جو ہے رانے، نتاشا اور فیضان ہوتے ہیں، اور رانے کہتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ ہم ہی لوگ جو ہیں وہ اینڈ تک رہیں گے، باقی تو سارے لوگ جو ہیں ان کو گیم کھیلنا نہیں آتا، ان کے اندر تو عقل ہی نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ بولا فیضان نے بھی، نتاشا نے بھی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ یہی ڈسکشن شروع کر دی کہ گھر میں کون کون جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اریٹیٹ کرتا ہے، جس میں سے ایک نام نیہا کا ہے آبویسلی، اور دوسرا زینب کا۔ اچھا جی، اس کے بعد نیکسٹ سین میں دکھاتے ہیں کہ فیضان جو ہے وہ اسٹور روم سے بہت سارے ڈبے اور چیزیں لیتا ہوا نظر آتا ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آج فیضان کی جو ہے وہ شادی کی سالگرہ ہے، اور فیضان کے گھر سے جو ہے کافی ساری چیزیں آئی ہیں، یعنی کچھ تحفے آئے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں آئی ہیں، وہ ہمیں ایگزیکٹلی دکھائی تو نہیں، لیکن اس میں کچھ ڈونرز نظر آ رہے تھے اور کچھ اور بھی چیزیں تھیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو فیضان نے دکھائی وہ اس کی اور اس کی وائف کی ایک فوٹو فریم تھی، اور اس کے علاوہ اس کی بیٹی کی جو ہے وہ یوزڈ کپڑے اور پن تھی، جس کو وہ اسمیل کر کے بہت زیادہ جذباتی ہو گیا تھا، اور خوش بھی بہت ہوا۔ سب نے اس کو کانگریچولیٹ کیا اس کی شادی کی سالگرہ پہ، اور اس کے بعد یہ کہ انہوں نے مزے سے اس کی گھر سے آئی ہوئی چیزوں کو انجوائے کیا۔ اس کے بعد سب ایڈی کو چھیڑ رہے تھے، جو روبا کے کہنے پہ ہر کام کرنے رہے تھے، یعنی ڈائننگ ٹیبل پہ یہ لوگ اپنی اپنی حصے کی سب چیزیں کھا کے پھر ایڈی کی ٹانگ کھینچنا شروع ہو گئے تھے۔ ایڈی اس کو انجوائے کرا تھا، اس نے کوئی برا نہیں مانا، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ بے شک مجھے جو مرضی بولو، لیکن میں وزیر کی بہت عزت کرتا ہوں، اور یہ مجھے جو کہیں گی میں کروں گا۔ اتنے میں پھر سین چینج ہوتا ہے، عدنان انٹر ہوتے ہیں، بادشاہ سلامت آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اس ٹاسک کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہیں، اور آتے ہی سب سے پہلے فیضان کو مبارکباد دیتی ہیں کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کی شادی کی سالگرہ، اور پوچھتے ہیں کہ جی آپ کو بیٹی کی چیزیں لے کے کیسا لگ رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے ایک چھوٹی سی اسپیچ دی، اور وہ اسپیچ دے رہے تھے بچوں کے بارے میں کہ اولاد جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور بیٹا بیٹی کا بھی فرق بتا رہے تھے۔ کہتے ہیں بیٹیاں جب ہوتی ہیں تب انسان صحیح میں باپ بنتا ہے، یعنی کہ اس کو ذمہ داری آتی ہے اس کے اندر۔ پھر انہوں نے بتایا کہ میری 2 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے، جو میں کہیں کسی کام سے جاتا ہوں تو وہ پوچھتی ہیں میری بیٹیاں، وہ مجھے ابا کہتی ہیں، تو کہتی ہیں ابا آپ کب آؤ گے، یعنی ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ابا اگر جا رہے ہیں تو انہوں نے واپس کب آنا ہے۔ بیٹا مجھ سے کیا پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے ابا آپ کیا لاؤ گے، یعنی کہ بیٹے تھوڑے سے غیر جذباتی ہوتے ہیں، اور ان کو اتنی اٹیچمنٹ نہیں ہوتی چیزوں کی، مطلب ایموشنل نہیں ہوتے جتنی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ وہ ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ علی کے جو ہے نا ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں، یقیناً وہ اپنے بچوں کو یاد کر کے رو رہے ہوں گے، شاید ان کی بھی بیٹیاں ہوں گی، اور اس بات سے ان کو جو ہے وہ یاد آ گئی ہوں گی۔ تو عدنان نے ان کو اشارے سے بلایا کہ ادھر آؤ، میں تمہیں چپ کراؤں۔ تو اس سے پہلے کہ عدنان ان سے گلے مل کے ان کو ڈھارس دیتے، فیضان نے آگے بڑھ کے اس کو گلے سے لگایا اور اس کو چپ کرایا، اس کو حوصلہ دیا۔ پھر علی کو عدنان نے بھی اپنے گلے سے لگایا اور کہا کہ مجھے سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ یہ بہت ٹف ٹائم گزار رہے ہو بچوں کے لیے بغیر، لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ ہم سب جو یہ کام کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے ہی کر رہے ہیں، اور ایک ٹائم ہوگا کہ وہ اس پہ آپ کو پراؤڈ فیل کریں گے کہ ہمارے پیرنٹس نے ہمارے لیے اتنی محنت کی۔ بے شک ان کو ابھی اس چیز کی قدر نہیں ہوگی، لیکن جب وہ خود کبھی پیرنٹ بنیں گے اور کوئی رول اپنائیں گے تو ان کو اپنے پیرنٹس کے کیے ہوئے رول سارے کے سارے یاد آئیں گے، اور یہ کافی حقیقت سے قریب بات ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، بچے جو ہیں
پیرنٹس کی چیزوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، لیکن جب وہ خود پیرنٹس بنتے ہیں اور ان کو اپنے بچوں کے لیے ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے تو ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے اپنے پیرنٹس نے بھی کتنے ہارڈ ورک کے بعد ان کو ایک اچھا لائف سٹائل دیا ہوا ہوتا ہے، اور ان کے لیے کتنی سیکریفائسز کی ہوئی ہوتی ہیں زندگی میں۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ آپ لوگ سب ریلیکس ہیں اور تھوڑا سا ٹائم ہے یہاں پہ انجوائے کر کے گزار دیں، انشاءاللہ پھر جلدی آپ لوگوں کا جو ہے اولاد اپنے اپنے بچوں کے پاس۔ پھر انہوں نے سارے جو میرڈ لوگ تھے ان لوگوں کو بہت زیادہ اچھے الفاظ میں سراہا کہ یہ لوگ بہت اچھے، امبر بہت اچھی پیرنٹ سے مدر ہے، انہوں نے اپبرنگنگ کی ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے جنید کو کہا کہ آپ کی پوسٹ میں دیکھتا رہتا ہوں اور آپ کی سب سے اچھی پوسٹ مجھے وہ لگی تھی انسٹاگرام پہ جب آپ بہت عرصے کے بعد آئے تھے فلائٹ پہ تو ایئرپورٹ پہ اپنی بیٹی سے ملے تھے۔ تو خیر پھر یہ بات اینڈ ہوتی ہے اور پھر وہ نئے ٹاسک کے بارے میں ایکسپلین کرتے ہیں، اور انہوں نے LED کی اسکرین پہ وہ پورا شاٹ دکھایا جو ان کا ایکٹیویٹی روم میں سیٹ ہوا ہوا تھا، اس کو ایکسپلین کر دیا کہ یہ آپ کے 10 قسم کے جو ہیں وہ ڈنڈے ہیں، بانس کہتے ہیں اس کو۔ آپ 10 لوگ انسیف ہیں تو یہ 10 ہیں، اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک ہوگا، یہ انڈیویجول گیم تھا، یہ ٹیم ورک نہیں تھا۔ تو آپ کو ہر بزر پہ بزر بھی انہوں نے سنوایا کہ آگے جا کے اپنے حصے کا ڈنڈا پکڑنا ہے، اور پیچھے آپ کا ڈنڈا آپ سے پیچھے والا بندہ پکڑے گا، سرکل میں کھڑے ہوں گے آپ لوگ۔ تو جس کا بھی ڈنڈا ڈراپ ہو گیا وہ گیم سے آؤٹ ہو گیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے اروبا کو یہ کہہ دیا کہ جی اروبا آپ کے پاس اپنے گیم چلانے کی صلاحیت ہے، آپ کو خود یہ گیم کنٹرول کرنا ہے، آپ رولس ریگولیشنز خود اس میں امپلیمنٹ کرائیں، اور جو آپ کو صحیح لگتا ہے آپ کریں، جو آپ کو صحیح نہیں لگتا آپ اس کی نہ مانیں۔ یہ میں آپ کو مطلب پوری اس کی اجازت دیتا ہوں، اس میں آپ کو کوئی مشورہ نہیں دوں گا۔ یعنی یہ بات آ گئی کہ سیدھا سیدھا اروبا کو یہ اجازت مل گئی کہ وہ صحیح رولز بنائے اور ان کو امپلیمنٹ کروائے۔ اب انہوں نے اس پورے گیم میں اتنا نچایا ہے، اروبا کو اتنا نچایا ہے، اتنی چیٹنگز ہوئی ہیں اس میں۔ پہلے ہی راؤنڈ میں کیا ہوا کہ 3 لوگوں سے ڈنڈا گر گیا، اصولاً سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے تھا کہ اروبا ان تینوں کو گیم سے آؤٹ کر دیتی، اور وہ 3 لوگ تھے امبر، زینب اور رانا۔ اور میں یہ کہوں گی کہ ان سب میں سب سے جو معصوم کنٹیسٹنٹ ہے، جو کہ ہر بات سنتا ہے اور محنت کرتا ہے، ہر بات سنتا ہے، کبھی آرگیومنٹ نہیں کرتا، کبھی کسی سے لڑائی بحث نہیں کرتا، وہ امبر ہے۔ امبر اتنی میں کہنا چاہوں گی ماشاءاللہ سے اچھی عادات کی پرسن ہے کہ ان کی کبھی آواز اونچی نہیں ہوتی، وہ کبھی کسی چیز کے لیے کسی کو بلو دا بیلٹ ریمارکس نہیں دیتے، نہ کچھ بھی، بہت طریقے سے تمیز سے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اروبا کو اتنی تھوڑی سی، رانا کا ڈنڈا گرا تھا تو اس نے کہا کہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اروبا نے کیونکہ مجھے نہیں کہا تو میں تو گیم کنٹینیو کروں گا، اور اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زینب کو بھی موقع مل گیا کہ وہ کہے کہ جی اگر آپ کو نہیں وزیر نے کہا تھا تو مجھے بھی نہیں کہا تھا، تو میں بھی گیم میں واپس آؤں گی۔ اب وہ جب 2 لوگ واپس آئے تو پھر امبر نے کہا کہ میں نے کیا قصور کیا، مجھے بھی دوبارہ کھیلتے ہیں، اب فرسٹ ٹائم تھا، ہمیں اندازہ نہیں تھا۔ خیر بہت ہی زیادہ بحث کے بعد آخر کار اروبا نے یہ ڈیسیجن لیا کہ جس کا ڈنڈا سب سے پہلے گرے گا بس وہ بندہ آؤٹ ہوگا، پھر باقی دوبارہ گیم سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح سے اس نے کہا کہ چونکہ میں نے امبر کا سب سے پہلے گرتا ہوا دیکھا ہے تو میری طرف سے امبر جو ہے وہ آؤٹ ہے، اور اس طرح سے نیکسٹ سٹارٹ ہوتا ہے، ان کا راؤنڈ سٹارٹ ہوتا ہے۔ پھر نیکسٹ راؤنڈ نمبر 2 میں کسی کا بھی نہیں گرا اور سب لوگ ویٹ کرتے رہے۔ اچھا اب اس میں یہ تھا کہ آپ بہت دیر تک جب ویٹ کرتے ہو، آدھے پونے گھنٹے تک، تو آپ کا فوکس ہٹ جاتا ہے، آپ ادھر ادھر دیکھنے میں یا آپ کے دماغ سوچنے میں کچھ مصروف ہو جاتا ہے، تو اس طرح سے آپ کی گرپ نہیں رہتی ہے۔ اگر جلدی جلدی بزر بجے، ان لوگوں کو کوئی آدھا پونا گھنٹہ ہو گیا، ٹائم دکھا رہے تھے کہ 2:30 بجے 2 بجے شروع ہوا تھا اور ایک ہی راؤنڈ ہوا ہے یا 2 شاید ہوئے تھے اور 3 بج گئے تھے اور دوبارہ بزر نہیں بج رہا تھا۔ بہرحال پھر دوسرا راؤنڈ ہوا، تیسرا راؤنڈ ہوا، اس دوسرے میں تو کوئی نہیں گرا، تیسرے میں جو ہے ایڈی اور ایڈی کا آؤٹ ہوا۔ ایڈی نے کیا کیا کہ اس نے بحث شروع کر دی اور اس نے کہا کہ میں تو آؤٹ نہیں ہوں، میں نے پکڑ لیا تھا، اور
کافی زیادہ بحث مباحثے کے بعد وہ پھر گیم میں آ گیا۔ پھر اس کے بعد راؤنڈ 5 ہوا، راؤنڈ 4 ہوا، اس میں کوئی آؤٹ نہیں ہوا۔ راؤنڈ 5 میں رانے کا گر گیا نیچے، پھر رانے کو اس نے دوبارہ سے جو ہے وہ اروبا سے بحث شروع کر دی، حالانکہ ایک دفعہ اروبا پہلے بھی اس کو چانس دے چکی تھی، اس کو دوبارہ بحث نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پھر راؤنڈ 6 ہوا اور ایڈی نے جو ہے وہ ڈنڈا چھوڑا ہی نہیں، نیہا آؤٹ ہو گئی، لیکن وہ یہ نیہا کا الزام تھا اس پہ، جبکہ ایڈی نے کیا کیا تھا کہ ڈنڈا اپوزٹ سائڈ چھوڑا تھا اور دوسرا بھی پکڑ لیا تھا، لیکن آپ کو پیچھے ڈنڈا چھوڑنا ہوتا ہے، آگے سے پکڑنا ہوتا ہے، تو ایڈی نے جہاں سے ڈنڈا پکڑنا تھا وہیں ڈنڈا چھوڑا، جو کہ نیہا کی رینج میں آبویسلی نہیں تھا۔ اس پہ جو نیہا نے تماشا لگایا ہے، شور مچایا ہے، پورے کے پورے گیم کو اس نے روکے رکھا اور کہا کہ میں آؤٹ نہیں ہو سکتی، مجھے ڈنڈا ملا ہی نہیں ہے، ایڈی آؤٹ ہوگا اگر ہوگا تو، ورنہ میں بھی نہیں ہوں گی۔ اور اس نے آخرکار اروبا کو کنونس کر لیا کہ ایڈی کی غلطی تھی، میری غلطی نہیں تھی، اور وہ دوبارہ گیم میں آ گئی واپس۔ پھر اس کے بعد راؤنڈ 4 دکھایا ٹائم کے 4 بج گئے ہیں اور راؤنڈ 7 ہو رہا ہے۔ عمر کا اس وقت گرتے گرتے بچا، عمر نے اس کو بچا لیا اور اس نے اروبا نے اس کو کہا بھی کہ آپ آؤٹ ہیں۔ اروبا اس میں جج بھی تھی اور وزیر بھی تھی، تو لیکن عمر نے اس کی بات نہیں مانی اور پھر وہ گیم میں کنٹینیو، حالانکہ صاف دکھایا تھا کہ عمر کا زمین پہ گرا اور اس نے فٹافٹ اٹھا لیا، لیکن زینب بھی اس کی بلا وجہ سائڈ لے رہی تھی اور عمر نے کہا کہ میں نے جو پکڑا ہے ہوا میں تو اس کی کارنر زمین پہ لگا، بلا وجہ کی ایک وہ دے رہا تھا ایکسپلینیشن، اور زینب اس کا بالکل ساتھ دے رہی تھی۔ بہرحال اس میں بھی وہ اروبا کچھ نہیں کر سکی اور عمر جو ہے وہ گیم سے آؤٹ نہیں ہوا۔ پھر راؤنڈ نمبر 8 ہوتا ہے، اس میں علی اور زینب دونوں کا ڈنڈا گرتا ہے۔ اب اروبا جو ہے وہ صرف علی کو کہتی ہے، زینب کو نہیں کہتی، حالانکہ پیچھے سے امبر بتا بھی رہی تھی کہ زینب کا پہلے گرا ہے، علی کا بعد میں، لیکن اروبا نے اس کی بات نہیں سنی اور اس نے زینب کو پھر گیم کنٹینیو کرنے دیا اور علی کو آؤٹ کر دیا۔ اچھا، یہ بات علی نے بھی نہیں مانی، اس نے کہا کہ آپ مجھے کیسے کہہ رہی ہیں، آپ نے تو سب کو 1-1 2-2 چانسز دیے ہیں، کسی نے آپ کی نہیں بات مانی تو میں کیوں مانوں گا، مجھے بھی آپ چانس دیں، میں نے بھی دوبارہ کھیلنا ہے۔ یہ بات اروبا نے بالکل نہیں مانی۔ علی نے بہت 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 بحث کی اور وہ کھڑا رہا اور اس نے کہا میں تو گیم کھیلوں گا، میرے پہ ہی آپ کا زور چل رہا ہے، آپ کا تو کسی پہ بھی زور نہیں چلا، کسی نے آپ کی بات نہیں مانی، آپ نے سارے اپنے رولز میرے پہ ہی اپلائی کرنے ہیں۔ تو اروبا نے کہا ہاں آپ کا میں نے ڈنڈا دیکھا ہے، آپ آؤٹ ہیں، آپ گیم سے آؤٹ ہو۔ کسی طریقے سے بھی اس نے علی کو جو ہے وہ سیکنڈ چانس نہیں دیا اور اس کو آؤٹ کر کے چھوڑا، جبکہ زینب جو ہے وہ اس سے پہلے اس کا ڈنڈا گرا تھا اور اس سے پہلے بھی اس کا 2 دفعہ ڈنڈا گر چکا ہے، کسی نے اس کو نوٹس نہیں کیا، وہ بچ جاتی ہے، گیم میں کنٹینیو کرتی رہتی ہے۔ اور اس کے بعد راؤنڈ 8 ہوا، راؤنڈ 8 میں جو ہے ایڈی آؤٹ ہو گیا، اس کا باقاعدہ ڈنڈا گرا، اس پر وہ بحث نہیں کر سکا اور اس نے اپنے آپ کو ایڈمٹ کر لیا کہ میں آؤٹ ہوں۔ پھر راؤنڈ 10 میں جو ہے کوئی نہیں آؤٹ ہوا، 11 میں بھی کوئی نہیں ہوا، 12 میں بھی، لیکن 13 میں عمر آؤٹ ہوا اور اس نے پھر ایک دفعہ بحث شروع کر دی نیہا پہ کہ نیہا نے جو ہے الٹا ڈنڈا، وہ نیہا اور عمر کی آگے پیچھے کھڑے تھے تو ان کی بحث چھڑ گئی۔ نیہا نے کہا کہ آپ جو ہے اپنی غلطی سے آؤٹ ہوئے، مجھ پہ باتیں نہیں کریں، میں آپ کی باتیں سننے نہیں آئی۔ نیہا کے نہیں، یہ پیٹ جملے، میں یہ کرنے نہیں آئی، میں وہ کرنے نہیں آئی، پتہ نہیں وہ کرنے کیا آئی ہے، وہ صرف اپنی زبان چلانے آئی ہے اور لوگوں سے بحث کرنے اور لوگوں کو اریٹیٹ کرنے آئی ہے۔ اینی ہاؤ اینڈ میں یہ ہوا کہ عمر کو آؤٹ ہونا پڑا اور اروبا نے اس کی ایک نہیں سنی اور اس کو آؤٹ کر دیا۔ اس کے بعد کون کون بچے تھے، 13 راؤنڈ ہو چکے تھے اور اب جو ہے نتاشا، دانش، مشل، نیہا اور زینب باقی بچے تھے، یعنی کہ 5 لوگ۔ حالانکہ اس میں سے نیہا اور زینب آؤٹ ہو چکے ہیں کتنی دفعہ، لیکن انہوں نے مانا نہیں۔ نتاشا، دانش اور مشل جو ہیں وہ صحیح گیم کھیل رہے تھے اور دانش نے تو بیچ میں کتنی دفعہ چھلانگ لگا کے بھی ڈنڈے کو پکڑا ہے اور بہت ہی لاجواب طریقے سے اس نے اپنے ڈنڈے کو سیو کیا اور گرنے سے بچایا ہے۔ اچھا، پھر راؤنڈ نمبر 14 ہوتا ہے، اس میں کوئی آؤٹ نہیں ہوتا۔ راؤنڈ نمبر 15 میں مشل آؤٹ ہوتی ہے اور وہ بہت ہی سادگی سے آرام سے اپنی ہار مان کے گیم سے آؤٹ ہو جاتی ہے، کوئی اس نے نہ بحث کی نہ کچھ، اور وہ گیم سے نکل جاتی ہے۔ پھر راؤنڈ 16 ہوتا ہے، راؤنڈ 16 میں زینب آؤٹ ہوتی ہے اور وہ باقاعدہ ظاہر آؤٹ ہوتی ہے، اس کو نظر نہیں آتا۔ اب 3 لوگ بچتے ہیں، 3 لوگ میں دانش،
نیہا اور نتاشا ہوتے ہیں، اور یہ تینوں بہت اچھا گیم کھیلتے ہیں۔ کتنے ہی راؤنڈز ہوتے ہیں، یعنی کہ راؤنڈ 17 ہوا، 18 ہوا، 19 ہوا، 20، 21، اور یہ لوگ سب کے سب ڈنڈا سنبھال کے کراس کرتے رہے، کسی نے بھی ڈنڈے کو لوز نہیں کیا۔ آخر کا راؤنڈ نمبر 22 میں نتاشا سے ڈنڈا گر جاتا ہے اور وہ آؤٹ ہو جاتی ہے۔ پھر آخر میں کون رہ جاتا ہے؟ دانش اور نیہا رہ جاتے ہیں۔ ان کے بھی 2-3 راؤنڈز ہوتے ہیں، لیکن آخر کار نیہا کا ڈنڈا گر جاتا ہے اور دانش یہ گیم جیت جاتا ہے اور وہ سیف ہو جاتا ہے۔ اور جیسے ہی دانش آخری راؤنڈ جیتتا ہے، جنید بھاگ کے اس کو گود میں اٹھا لیتا ہے، سارے لڑکے اس کو کانگریچولیٹ کہتے ہیں آپ نے زبردست طریقے سے گیم جو ہے وہ کھیلا ہے اور بہت شاندار طریقے سے جیتے، بغیر کسی چیٹنگ کے جیتے، یہ بھی ماننے والی بات ہے۔ باقی لوگ جو ہیں وہ چیٹنگ کر کے آگے کھیل رہے تھے، لیکن دانش نے کوئی چیٹنگ نہیں کی، ایک دفعہ بھی اس سے ڈنڈا نہیں سلپ ہوا، اور پورے گیم میں اس نے بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ اپنے ڈنڈے کو بچائے رکھا۔ پھر ٹائم دکھاتے ہیں 6:30، گیم اوور ہو جاتا ہے، اور بوائز جو ہیں وہ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے دکھائے جاتے ہیں، جس میں علی، فیضان، عمر، جنید، دانش اور ایڈی بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور عمر جو ہے وہ اس وقت نیہا سے بات چیت اور یعنی کہ اس ایک بحث میں لگا ہوا تھا، وہ اس کے اوپر جملے کس رہا تھا، اس کو باتیں سنا رہا تھا۔ یہ نیہا جو ہے وہ کچن میں تھی، ایکچولی عنبر نیہا کچن میں تھے، اور یہ پہلے تو نیہا صرف جواب دے رہی تھی، پھر عنبر نے دیکھا کہ عمر کچھ ذاتی ہی کر رہا ہے، نیہا کے ساتھ باتیں سنا رہا ہے، کچھ کڑوی، تو اس نے پھر عمر کو سمجھانے کی کوشش کی عنبر نے کہ یہ آپ اس طرح بات مت کرو، یہ آپ کو وہ نہیں دیتا، تمیز نہیں ہے، یہ آپ تھوڑی سی تمیز سیکھیں۔ تو عمر کو اس وقت پتہ نہیں نیہا پہ کتنا کوئی غصہ آیا ہوا تھا کیا، کیونکہ نیہا نے پورے گیم میں اتنا شور بلا وجہ کا مچایا ہوا تھا اور اریٹیٹ کیا تھا، سب سے زیادہ بڑی لڑائی اس کی عمر سے ہی ہوئی تھی، تو عمر نیہا کو بخشنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ اور جب عنبر نے نیہا کی سائڈ لی تو وہ ان کو بھی بدتمیزی سے کہنے لگ گیا کہ آپ بیچ میں مت بولیں، آپ کو نہیں پتہ۔ اچھا، اب جب یہ اس کے اوپر ریمارکس دے رہا تھا تو نیہا نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اس نے کہا تم تو روتی رہتی ہو، تمہارا کام ہی رونا ہے، تم لوگوں کو تنگ کرنے آئی ہو۔ تو اس نے اتنا زور زور سے آرٹیفیشل طریقے سے فیک مطلب بن کے رونا شروع کر دیا، بلا وجہ کا شور ڈالا، اتنا شور، اتنا بے تکا کہ کچھ لڑکے تو اس شور سے گھبرا کے وہاں سے اٹھ کے چلے گئے تھے ڈائننگ ٹیبل سے۔ نتاشا البتہ اپنی کوکنگ میں مصروف تھی، وہ تماشا دیکھ رہی تھی، لیکن اس نے لڑائی میں کودنے کی کوشش نہیں کی، اس نے نہ ہی نیہا کو سمجھانے کی کوشش کی، کیونکہ نیہا جو کہ ہے کسی کی سننے والی نہیں ہے، الٹا بدتمیزی سے اس سے بھی لڑ پڑتی، اور نہ ہی اس نے عمر کو کچھ کہا، کیونکہ وہ شاید سمجھ رہی تھی کہ عمر جو بھی باتیں نیہا کو سنا رہا ہے وہ بالکل صحیح سنا رہا ہے، نیہا ڈیزرو کرتی ہے۔ اور اس کے بعد علی اور ایڈی جو ہیں وہ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ اتنے شور شرابے سے کچھ لوگ جو ہیں ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کے چلے گئے تھے، تو زینب فٹافٹ آ کے عمر کے ساتھ والی چیئر پہ بیٹھ جاتی ہے، وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتی ہے کہ عمر کے ساتھ نہ بیٹھے۔ اور عمر نے دانش کو بہت شاباش دی اور کہا کہ تم نے بہت اچھا کیا، روندھو کو جو ہے تم نے ہرایا ہے۔ اور اتنا شور یہ لوگ کرے تھے، اور عمر باہر آ کے دیکھتی ہے کہ بھئی یہ بحث کوئی ختم بھی ہونے لگی ہے کہ نہیں، اور یہ ایسی ان لوگوں کی تکرار اور بحث ہو رہی تھی کہ کوئی اس میں کود نہیں رہا تھا، کوئی کسی کو بھی چپ کرانے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ دونوں اس قدر بدتمیزی پہ اترے ہوئے تھے کہ جو اس میں کودتا وہ اپنی بے عزتی خود ہی کراتا ہے، اس لیے سب خاموشی سے ان کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ اور علی نے کچھ چیزیں نتاشا سے ڈسکس کی اور پھر وہاں سے نکل گیا۔ پھر زینب کو دکھاتے ہیں کہ وہ پھر عمر کو جو ہے اپنے باتوں میں لے رہی تھی اور کہہ رہی تھی تم کیا کر رہے ہو، یعنی زینب کو صرف یہی دکھایا جاتا ہے کہ وہ ہر وقت عمر کو سکھا رہی ہوتی ہے، سمجھا رہی ہوتی ہے، اپنی باتیں پہ عمل کرنے کا کہہ رہی ہوتی ہو۔ اچھا، پھر نیکسٹ سین دکھاتے ہیں کہ عنبر رانا اور نتاشا کو بتاتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ عمر جب آؤٹ ہوا تھا اور علی سے بھی پہلے عمر کا جو ہے پہلے آؤٹ ہوا تھا اور عمر نے مانا نہیں، جس پہ اس نے کہا کہ میں نے ہوا میں پکڑا، بعد میں میرا زمین ٹچ کی تھی، حالانکہ اس کا پہلے گر گیا تھا۔ دوسری چیز وہ یہ بتاتی ہے کہ علی سے بھی پہلے عنبر کا گرا تھا اور زینب کا گرا تھا، زینب نے وہ چیز مانی نہیں تھی۔
پھر نیکسٹ سین دکھاتے ہیں عدنان انٹر ہوتے ہیں اور آتے ہی انہوں نے کلیپنگ کی اور سب کی بہت تعریف کی کہ بہت ہی زبردست ٹاسک آپ لوگوں نے کھیلا، مزہ آ گیا، بہت انجوائے کیا. اور دانش کی سب سے زیادہ تعریف کی کہ آپ نے تو لاجواب گیم کھیلا اور میں نہیں سمجھتا تھا کہ اس گیم میں آپ سیف ہوں گے، لیکن آپ کو مبارک ہو کہ آپ سیف ہو گئے اور آپ نے بہترین گیم کھیلا ہے. پھر انہوں نے عروبہ کو بھی شاباش دیتے ہوئے کہا کہ بھئی آپ کو سب نے بہت پریشر میں لانے کی کوشش کی لیکن آپ ڈٹی رہی اور آپ نے آئی تھنک سو کہ انہوں نے کہا کہ یو ڈیڈ اے گریٹ جاب، جس پہ عروبہ دل سے خوش ہو گئی کیونکہ بادشاہ کی تعریف جو ہے وہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور اس کے بعد اس نے سب کو ایک ایک کر کے آپ نے سب کو اس نے شکایت کی ہے عدنان نے عروبہ سے کہ مجھے آپ سے ایک شکایت ہے بس کہ آپ نے سب کو 2 چانسز دیے لیکن آپ نے علی کو کوئی چانس نہیں دیا. تو بہرحال یہ چیزیں کر کے یہ عدنان چلے جاتے ہیں اور پھر نیکسٹ سین دکھاتے ہیں کہ سب لوگ اپنے اپنی ڈسکشنز میں لگے ہوئے ہیں اور لائٹس آف ہو جاتی ہیں، ایپیسوڈ بھی ختم ہوتی ہے، دن کا بھی اختتام ہوتا ہے اور میرا بھی ریویو یہیں ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ پھر کل ملیں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے نئے ریویو کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ.